वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। आज एक अच्छा दिन है, पाकिस्तान के अंडर 19 टीम ने एशिया कप जीता है। इस हवाले से बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं जनाब इमरान सुहेल साहब, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है तलाल डार साहब, सीनियर वीडियो लाइन पे जो सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर है। अच्छा जी इमरान साहब, आपको और तलाल साहब आपको मुबारक हो कि आज बड़ी देर बाद कोई अच्छी खुशी की खबर आई है कि पाकिस्तान ने कप जीता है। अच्छा, ये खुशी की खबर हमें अंडर 19 में मिली है, जबकि नेशनल टीम की जब जानब हम देखते हैं तो हमें बड़ी उस मायूसी होती है जब हम ना सिर्फ के हारते हैं बल्कि इंडिया से हार जाते हैं। और आज अच्छी बात यह है कि हमारी टीम ने इंडिया से ये कप जीता है। बहुत शुक्रिया आज़म। पता क्या चक्कर है कि पाकिस्तान को जो खुशी मिली है ना, ये शायद हम किसी और टीम से जीते तो इतनी खुशी ना होती। नॉर्मल रूटीन की हाँ। 2-10-5 मिनट का मीडिया टाइम देता, उसके बाद चला जाता। आज 1 घंटा स्क्रीन से नहीं हटे। ये आपने जो कहा ना कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी खुशी मिली और ये बड़ों को देनी चाहिए थी। चले, शायद कभी कभी बड़े भी छोटों से कुछ सीख लेते हैं। ज़िंदगी का अमल सीखने का कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। तो खैर, अगर बड़े यही सीख लें कि पैशनेट होके और किस तरह से जुनूनी बन के क्रिकेट खेली जाती है, और किस तरह से देखें यहाँ पर पैशनेट होना ज़रूरी है। टेक्निकल आप हैं या नहीं हैं, दिमाग से क्रिकेट खेलते नहीं खेलते, जब तक आप दिल से नहीं खेलेंगे ना तब तक आपकी परफॉर्मेंस बाहर नहीं आएगी। सही है। तो ये बच्चे बड़े दिल से अपने जज्बे से खेले और अल्लाह ताला ने भी उनका साथ। कहते ना, नीयतों पर जो है वो मुरादों का बड़ा असर होता है। तो नीयत उनकी अच्छी थी तो अल्लाह ताला ने उनको रिजल्ट भी अच्छा दिया। भारत के लिए बड़ा आज बुरा दिन था। अब भारत ने आज तारीखी शिकस्त खाई है पाकिस्तान से। वो छोटी मोटी शिकस्त नहीं है। 191 रन से 151 रन से 191 रन से शिकस्त हुई है इंडिया को। और ये क्रिकेट की तारीख में चाहे बड़ी टीम हो चाहे छोटी टीम हो, सबसे बड़ी शिकस्त हुई है। और मुझे लगता है ये कई सदियों तक शायद ये रिकॉर्ड ना टूटे। तलाल को भी शामिल करते हैं इस गुफ्तगू में। तलाल, आप कैसे देख रहे हैं इसको, इस जीत को? क्योंकि आपके हमारे जो आज खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और खुसूसन समीर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। क्या आप समझते हैं कि आईपीएल से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी रही है हमारी पीएसएल की? तलाल, आपको आवाज़ आ रही है? वैभव सूर्यवंशी जो भारत का, जी बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी बड़ा एक नाम, एक बड़ा बन चुका है कि उसने आईपीएल में 35 गेंदों पे सेंचुरी बनाई थी और बड़ी सेंचुरियां वो इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में बना रहे थे। उनको नया सितारा समझा जा रहा था इंडियन क्रिकेट का। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के सामने वो 2-3 बार फेल हुए हैं, इमर्जिंग एशिया कप में हमने देखा पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने वो बेबस नजर आए, आज भी अली रजा के सामने वो बेबस नजर आए। तो इससे पता चलता है कि अगर हमारे खिलाड़ी दिलेर होके खेले तो फिर बिल्कुल हम भारत से जीत सकते हैं। हमने इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा। और सरफराज अहमद को मेरे ख्याल से यहाँ पे खास क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने लड़कों को लड़ाया। अगर आपने मैच से पहले की फुटेज देखी हो तो सरफराज अहमद ने वहां पे लड़कों से खिताब करने से पहले लिख दिया था कि पाकिस्तान विल बी अंडर 19 एशिया कप चैंपियन। खिलाड़ियों को मैच से पहले बता दिया था कि आप चैंपियन बनने जा रहे हैं। और यही हमने देखा था जब सरफराज अहमद ने 2006 में भारत को शिकस्त दी थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में बतौर कप्तान। तो सरफराज अहमद को यकीनी तौर पे लड़ाना आता है खिलाड़ियों को। और आज मैच के बाद मोहसिन नकवी साहब से एक फैन ने भी ये गुजारिश की कि आप 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो और या किसी सूरत में सीनियर टीम के साथ शामिल किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो सीनियर टीम हमने देखा कि एशिया कप में 3 बार हारी इंडिया से, उन खिलाड़ियों में भी ये जज्बा जरूर पैदा होना चाहिए कि वो भारत को शिकस्त दें। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत को हम हरा नहीं सकते। हमारे यंग लड़कों ने ये करके दिखा दिया है। अच्छा, ये इमरान, यही बात जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बात कि जो हमारी नेशनल टीम है उसके अंदर हमें वो जज्बा नज़र नहीं आया जो हमें अंडर 19 में नज़र आया। क्या जो फैसला साज हैं उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती? अगर सरफराज की एक कमांड में या उनकी कोचिंग के अंदर एक टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो क्या उनकी खिदमात आगे नहीं ली जा सकती, या इन खिलाड़ियों को जो अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म करते हैं इनको ऊपर नहीं ले जाया जा सकता?
دیکھیے آپ نے بڑا ٹیکنیکل 2-3 باتیں کر دی ہیں اس کے اندر. طلال جو بات کر رہے تھے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو 2026 کے ون ڈے کے ورلڈ کپ میں چلے جانا چاہیے ساتھ کسی بھی صورت میں. میں شاید آف دا ریکارڈ آپ سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ نے سرفراز کو یہاں سے ہٹا کر بڑی ٹیم کے ساتھ لگا دینا ہے. سرفراز کو یہاں سے ہلانا سب سے بڑی غلطی ہوگی صرف اس لالچ میں کہ آپ کے بڑے لڑکے جو ہیں یہاں نہیں اگر یہیں پہ رہتے ہیں سرفراز, لیکن ان کی ایکسپرٹیز کا فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے. دیکھیں سرفراز کی ایکسپرٹی کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بہت بڑے لوگ اوپر بیٹھے جنہوں نے جس تھنک ٹینک نے اس کو یہاں بٹھایا نا وہ اپنی بڑی ٹیم کے بارے میں خود سوچے کہ وہاں پر کس کو بٹھانا ہے. سرفراز کو یہاں سے آپ ہلائیں گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پورے سیٹ اپ کو خراب کر رہے ہیں. اس کو کم از کم 5 سال اس ٹیم کیا سے یونس خان یہ سیکنڈ چوائس نہیں ہو سکتا؟ یونس خان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ وہ جونیئر ٹیم کے ساتھ کام کریں تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ وہ انڈر 19 کی ٹیم کی کوچنگ کریں گے. نہیں, انہوں نے منع کر دیا تھا. ہاں ان کو یہ سمجھایا جائے کہ جناب آپ بڑی ٹیم کے ساتھ جائیں, آپ زیادہ سینئر ہیں, شاید آپ بیسیکلی وہ بہت تھوڑا سخت آدمی ہے, ان کا مزاج تھوڑا سخت ہے. کیا وہ پالیٹکس نہیں تھی جس کی وجہ سے ساری چیزیں خراب ہوئی تھیں؟ سر وہ تو پالیٹکس تھی, خراب ہوئی تھی, لیکن وہ ایک الگ مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ اس جگہ پر کام نہیں کرتے. طلال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نیشنل ٹیم کے اندر کوئی پالیٹکس کا ایشو ہے کہ وہاں پہ جو سلیکشن کی جاتی ہے وہاں پہ کوئی پالیٹکس؟ دیکھیے چودھری صاحب, ہمیں بھارت کی یہاں پہ مثال لینی چاہیے. بھارت کے جو سابق کپتان راہل ڈراوڈ, اگر آپ کو یاد ہو 2018 میں وہ انڈر 19 ٹیم کے کوچ تھے اور انہوں نے بھارت کو انڈر 19 ایشیا کپ بھی جتایا تھا اور ورلڈ کپ بھی جتایا تھا. اور وہاں سے پھر انہوں نے تھوڑے عرصے بعد جمپ لگائی میں آئے اور انہوں نے اپنی نیشنل ٹیم کو بھی کئی ٹائٹل جتائے. تو میرے خیال سے کچھ عرصہ ٹھیک ہے سرفراز احمد لگا لیں اس ٹیم کے ساتھ, جونیئر ٹیم کے ساتھ, کم از کم 5 سال. کبھی نہ کبھی فیوچر یہی ہے کہ سرفراز احمد جس طرح سے لڑکوں کو لڑاتے ہیں, جس طرح سے وہ لڑاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کپتانی میں پاکستان نے یا ان کی کوچنگ میں تیسری بار بھارت کو ایک میگا ایونٹ کے فائنل میں ہرایا ہے. جس طرح میں نے بات کی 2006, پھر 2017, 2025, تو بخوبی لڑانا جانتے ہیں. جب وہ کپتان تھے ان کی کپتانی میں بڑے ریکارڈ بنے تھے, اس میں ان کی انفرادی کارکردگی کوئی اتنی خاص نہیں تھی, لیکن کپتانی کرنا وہ خوب جانتے تھے. اور وہی ہمیں نظر آیا کہ جس طرح ان کی مینٹور شپ میں لڑکوں کو لڑا رہے ہیں, تو اس کا میرے خیال سے ان کو کریڈٹ دینا بھی چاہیے. اور وہ بات کی بحث ہے کہ ان کو سینئر ٹیم کے ساتھ کب آنا چاہیے. ایک بات اور, اچھا سرفراز کیونکہ پاکستان ٹیم میں کھیل بھی رہے ہیں اس وقت, تو کیا وہ مینٹور ہی رہیں گے یا خود بھی کھیلیں گے نیشنل ٹیم میں؟ ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں نا؟ نہیں, اب تو وہ چودھری صاحب انہوں نے باضابطہ اپنی ریٹائرمنٹ کا میرے خیال سے ایسے اعلان تو نہیں کیا, لیکن ان کے دروازے تو بند ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اس وقت بہت سے ینگ وکٹ کیپر موجود ہیں. محمد رضوان کے بعد محمد حارث ہیں, یا پھر حسیب ال ہیں, روحیل نذیر ہیں, آپ کے پاس بڑے اچھے کیپرز ہیں. تو سرفراز احمد کا بطور کھلاڑی تو میرے خیال ہے کہ وہ فیوچر میں آپ کو نیشنل ٹیم میں نظر آئیں. عمران آپ بتائیں, دیکھیں یہ تو ہو گیا نا انڈر 19. یس, اب آپ نیشنل کرکٹ کی طرف آئیں, نیشنل ٹیم کی طرف آئیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ وہاں پہ عوام کی بڑی توقعات ہوتی ہیں. یہ بھی بڑا گہرا سوال ہے. دیکھیں جو ریپلیسمنٹ ہے نا پلیئرز کی, فروری میں آگے T20 بھی آ رہا وہ ہے. T20 ورلڈ کپ ہے, آپ نے اس ورلڈ کپ میں بھی دیکھ لینا اپنے پلیئرز کی. جس ٹیم کا کپتان ہی ڈیزرونگ نہیں ہے T20 فارمیٹ کے لیے, وہ کپتان بن کے جا رہا ہے. اللہ کرے پاکستان جیت جائے, بٹ آپ کو جب تک پلیئرز کو ریپلیس کرنے والا فارمولا ٹھیک نہیں کریں گے نا, کہ ایک پلیئر 20 سال کی عمر میں آتا ہے, 21 سال کی عمر میں آتا ہے, وہ 36 سال, 30 سال, 40 سال تک بھی ایون پلیئر کھیل جاتے ہیں. میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پلیئر کو 7, 8, 10 سال تک پیک ٹائم پہ دیکھنا چاہیے, فوراً اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے. ابھی بہت اب سامنے آپ کی مثال ہے, حسن علی ابھی تک کہہ رہا ہے کہ میں نے کھیلنا ہے. وہاب ریاض کب تک کھیلتے رہے؟ آپ لوگ اگر 12 14 سال کھیلیں گے تو آپ کے نیچے سے اب یہ انڈر 19 والے ہیں نا, اگر آپ کا ایک بندہ 14 سال کھیلے گا تو یہ بچہ بھی اس وقت تک 35 سال کا ہو چکا ہوگا. ایج گزر جاتی ہے. ہم لے کے آتے ہیں کھلاڑیوں کو, لیکن ہم ان کو باہر بٹھا دیتے ہیں. بابر اور رضوان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں. بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جن کو آپ نے ٹور کروا کے چھوڑ دیا ہے. میں نے اتنے پلیئر کے, آپ ابھی سفیان مقیم اپنا اسپنر تھے ہمارے, ہم نے کیا کیا, ان کو ٹورز کروائے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں یار یہ ابرار کی جگہ بنتی ہے, ابرار کے بعد یہ آئے گا, نواز کے بعد آئے گا. یار آپ کو ایک پراپر اسپنر میرا لیفٹ آرم, آپ اس کو ساتھ لے کے چلو. آپ نے 2 ٹور کروائے ہیں, 2-3 میچز کھلائے, اس کو سائڈ پہ کر دیا. یہ پلیئر پالیٹکس, انٹرنل پالیٹکس
اور کوچنگ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ، یہ پاکستان کا جو بیسک جو سسٹم خراب کر رہی ہے وہ یہی ہے، لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے باہر ہیں. اور اب جس طرح سرفراز کو لگائے 5 سال بعد اس کو ہیڈ کوچ بنائیں، اور وہی لڑکے جو اس کے ساتھ جونیئر میں کام چلے ہیں وہ آگے جا کے ان کو لیڈ کرے. جیسے راہل ڈریوڈ والی مثال دی کہ وہ آگے گئے، لیکن راہل ڈریوڈ نے اوپر بہت تھوڑی کوچنگ کی، انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا. اب پلیئر چاہیے، وہ واپس آ گئے جونیئر میں. تو یہ فارمیٹ چلنا چاہیے. طلال آگے پی ایس ایل آ رہا ہے، تو یہ جس طرح ملتان سلطان کا ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، کیا ملتان سلطان کو دوبارہ آن بورڈ لیا جا رہا ہے؟ اور کیا پی ایس ایل کے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں ہماری پرفارمنس کیسی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے اس بار تو چودھری صاحب 2 نئی ٹیمیں آ رہی ہیں جو ہمیں ٹیلنٹ انڈر 19 کا نظر آ رہا ہے، ایمرجنگ ایشیا کپ کا نظر آ رہا ہے. ماس صداقت ہے، سمیر منہاس ہیں، سمیر منہاس کے بھائی ہیں عرفات منہاس، وہ بڑے زبردست اسپنر ہیں. تو میرے خیال سے اس طرح کے لڑکوں کو اب ان ٹیمز میں اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ملتان سلطان کے جو علی ترین تھے ان کو تو ہر وقت اعتراض ہی رہتے تھے پی سی بی سے اور پی ایس ایل کی انتظامیہ سے. تو میرے خیال سے ان کا تو اب سفر ختم ہی ہونے جا رہا ہے. پی سی بی وہ ٹیم کسی نئے اونر کو بیچے گی. لیکن جو پی ایس ایل میں اس بار ایک اور اچھی بات یہ کہ آئی پی ایل کے بہت سے پلیئر جو کہ وہاں پہ نہیں بکے اب وہ بھی سب پی ایس ایل کی طرف آئیں گے. تو اس بار کا پی ایس ایل میرے خیال سے بہترین ہونے جا رہا ہے اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب اس سے آگے کے لیے بہترین ٹیلنٹ اس پی ایس ایل سے جمع کرنا چاہیے. عمران صاحب کیا گارنٹی ہے کہ جو نئے کھلاڑی ہیں ان کے اوپر پولیٹکس نہیں ہوگی؟ دیکھیے جب ان کو اوپر لے کے آیا جائے گا تو پھر سیاست شروع ہو گئی تو پھر وہی سارا کچھ شروع ہو جائے گا. اس کی ایک مین ریزن ہے کہ آپ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، اور کیا آپ کا مین ہیڈ کوچ یا مین سلیکٹر جو ہے وہ ان پلیئر کو ریپلیس کرتا ہے جونیئر کے ساتھ کہ نہیں کرتا. جو پی ایس ایل والی آپ نے بات کی، آپ کو انڈر 19 کے اور ایمرجنگ کے ہر ٹیم میں ایک پلیئر لازمی کھیلنا ہوتا ہے. اگر آپ ایمرجنگ والا نہیں ڈالیں گے آپ کی 11 سائڈ پوری نہیں ہوتی. تو آپ یہ تو شور کر لیں کہ آپ کے 8 پلیئر جو ہیں ایمرجنگ اور انڈر 19 والے وہ پی ایس ایل میں ضرور کھیلیں گے. تو جب یہ ان کے ساتھ کھیلیں گے، جس طرح آئی پی ایل میں جو پلیئر نہیں بکے ہیں وہ اب ہمارے پاس آئیں گے، تو چلے کوالٹی آف کرکٹ تھوڑی بہتر ہوگی اور 2 ٹیمیں نہیں بننی ہیں. اچھا، ٹیم کو ویسے اوورال بہتر کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر کوچ کی ضرورت ہے؟ کوچنگ میں کچھ کمی ہے؟ دیکھیں نیشنل ٹیم کے اندر آپ کو کوچنگ اتنی بہتر نہیں ہے، آپ کا پلیئر پول کتنا اچھا ہے. آپ کے پاس اگر گھوڑے اچھے ہیں نا تو آپ جنگ اچھی لڑ لیں. T20 کے حوالے سے آپ کی کیا اس میں ہے؟ میرا خیال T20 اگر آپ T20 کے اگر آپ کو پلیئر اپنے ٹیم جتوانی ورلڈ ہے کپ کی تو پھر آپ کا پلیئر پول ینگ ہونا چاہیے. اچھا طلال، آپ کا کیا خیال ہے کہ کوچنگ میں کچھ خرابی ہے یا ہماری سلیکشن کے اندر کچھ مسائل ہیں؟ دیکھیے چودھری صاحب، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی برانڈ آف کرکٹ اب ہر طرف کھیلی جا رہی ہے، ہم بگ بیش لیگ میں دیکھ رہے ہیں کہ 250 رن چیز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر انگلینڈ کے میچز اٹھا کے دیکھیں، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، سب 200 سے اوپر رنز کر رہے ہیں. طلال، ان کی پرفارمنس بھی تو نہیں نہ آ رہی. ایسے میں بڑا ضروری ہے کہ ان کی پرفارمنس بھی تو نہیں نہ آ رہی. نہیں، ہمارے دیکھیں ہمارے پاس ایسے ینگ کرکٹر ہیں، ماں صداقت جیسے، سمیر منہاس جیسے، جو کہ فیئر لیس کرکٹ کھیل رہے ہیں، زبردست قسم کے کرکٹ کھیل رہے ہیں. میں نیشنل پلیئرز کی بات کر رہا ہوں، نیشنل پلیئرز کی بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں انٹرنیشنل پلیئرز اس وقت دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جو 200 کے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں. آپ بھارت کے ابھیشیک شرما کو دیکھیں، ان کی ایوریج 50 کے آس پاس ہے، 180 190 کے سٹرائک ریٹ سے نیچے بیٹنگ ہی نہیں کرتے. دوسری طرف ہمارے پاس ابھی کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جو 120 130 کے سٹرائک ریٹ سے اوپر ہی نہیں جا رہے. تو ایسے میں بڑا ضروری ہے کہ جو نئے لڑکے آ رہے ہیں، سمیر منہاس، ماں صداقت، ان لوگوں کے اندر یہ سوچ ڈالی جائے کوچز کی طرف سے کہ آپ نے ڈر کے نہیں کھیلنا، آپ نے طلال کھڑے ہو کے کھیلنا ہے. طلال تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. عمران صاحب آخری 30 سیکنڈ ہے، آپ بتائیں کہ آپ کوئی ایسا فارمولا یا کوئی ایسی رائے دیں کہ جس میں ہم نیشنل ٹیم ہماری بہتر ہو سکے. دیکھیے آپ اپنا ڈومیسٹک سٹرکچر ٹھیک کریں، ڈومیسٹک لیول کے اوپر اپنے ایکسپیرینس کریں اور پلیئر کو بتائیں کہ کس طرح سے ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور ماڈرن ڈے کرکٹ کے کوچ. تھینک یو ویری مچ. ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کریں گے تو نیشنل کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے ٹاپک اور نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.